बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान ने जो है एतमाद का वोट लिया। इससे पहले भी जो है वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेते रहे, लेकिन आज की जो सूरत हाल थी वो ज़रा मुख्तलिफ थी। चंद रोज़ कबल जो है वो हुक्मरान जमात का जो उम्मीदवार था उसको सेनेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और ये अमूमन कहा जा रहा था कि अब वो अपनी जो है वो अक्सरियत असम्बली में खो चुके हैं। पार्लियामेंट में जो है वो उनको एतमाद जो है नहीं रहा, लिहाजा अब उनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अपोजिशन की जानिब से बार बार ये मुतालबात किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आज अदम एतमाद का वोट लेकर जो अपोजिशन की जमातें थीं उनकी जानिब से जो साजिशें थीं उनको नाकाम बना दिया, और वो जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कोशां थे उसमें अपोजिशन को जो है सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। इमरान ख़ान ने जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, जितने वोट लिए थे उससे ज़्यादा वोट लेकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत मौजूद है। इसके अलावा जो गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो वाक़यात हुए और जो असम्बली के बाहर जो जिस किस्म की वाक़यात होते रहे हैं, सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली के बाहर आज जो वाक़या हुआ उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी ख्वाजा जावेद अहमद साहब, और कनाडा से हमें ज्वाइन करेंगे इंतहाई सीनियर तज्ज़ियाकार हैं फैसल इलियास सिद्दीकी, और स्पोर्ट्स की दुनिया से जो है नामवर क्रिकेटर हैं जनाब तारिक जब्बार साहब, जो आज हमारे मेहमान हैं। तो मैं सबसे पहले ख्वाजा जावेद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आज जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एतमाद का वोट लिया है कौमी असम्बली से, आया अब इनके खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक फौरी तौर पर लाई जा सकती है या नहीं? और इस अदम एतमाद का जो वोट लिया है हमारे वज़ीर आज़म ने, अब इसके बाद मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी ख्वाजा साहब फरमाइएगा। जी तहसीन साहब, अपोजिशन ने अपना जो ऑप्शन था इनिशिएटिव वो लूज कर दिया है। अगर वो चाहते तो 1 दिन या 2 दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मूव करके वजीर आजम को एक सरप्राइज दे सकते थे, लेकिन वजीर आजम के मुशीरों ने उनके जो दोस्त अहबाब वगैरह हैं उन्होंने फौरी हंगामी तौर पे सोचकर और एक समरी प्रेसिडेंट को भेजकर एतमाद के वोट के लिए सेशन कॉल किया, और आप देखें कि 164 की जगह आज उनको 178 वोट पोल हुए हैं, जो वोट 2018 से 2 ज्यादा हैं। और 2 अभी उनके वोट जो हैं वो इसलिए कम है कि फैसल वाडा का सीट खाली हो चुकी है और एक डस्का की सीट का भी फैसला होना है। तो यूं समझ लें कि अगर वो अदम एतमाद लाते तो शायद मुमकिन था कि जो वोट इधर उधर हुए हैं 15 या 16 वो उनसे मिलकर वजीर आजम को डी-शीट कर सकते थे, लेकिन अब बात यह है कि उनकी भी डोरें शायद उनके अपने हाथ में नहीं थी गालिबन, वो भी कहीं से किसी का खेल खेल रहे थे। और अब जो अदम एतमाद नहीं आ सकता वो 6 महीने का पीरियड होता है आईनी तौर पे। अगर एक दफा एतमाद का वोट मिल जाए वजीर आजम को तो मैंडेटरी है कि 6 महीने तक फिर अदम एतमाद वो नहीं ला सकते। अब उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, और उस पीरियड में उनका जो प्रोग्राम ये है कि वो पार्लियामेंट से निकलकर गालिबन लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो न खेलेंगे न खेलने देंगे, इस पोजीशन में आ गए। और दूसरा उनका ऑप्शन जो उन्होंने एक मतलब उन्होंने कहा है वो ये है कि पंजाब को हम पहले कवर करेंगे। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि आने वाले दिनों में हम गालिबन प्री 1958 की पोजीशन में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसके बाद ये हुआ था कि वहाँ 50-51 से लियाकत अली खान की शहादत के बाद से 58 तक सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के दौर तक 7 या 8 वजीर आज़म हमारे चेंज हो चुके थे। अब बात यह है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो शायद अब इस वक्त हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और ये जिस तरह 5 साल दिए गए नून को, 5 साल दिए गए पीपल पार्टी को, तो बेहतर तो ये होता है कि अपोजिशन भी 5 साल इन्हें देती,
بھلے کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو لایا گیا یا آئے ہیں یا سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کا بھی نہیں پتہ لگ سکتا وہ سلیکٹڈ تھیں یا الیکٹڈ تھیں. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو چودھری افتخار جسٹس چودھری نے آر او کا الیکشن کروایا ہے، آر او سے نواز شریف کو جتوایا ہے. تو بعد یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ معاملے حربے سیاسی کھیل ہوتے رہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے بعد کچھ زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اس 6 مہینے میں وہ اپنی معاملات صفوں کو ہنگامی طور پر ٹھیک کریں گے، گورننس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور غالباً جو ان کی ملاقات 2 روز پہلے آرمی چیف سے، آئی ایس آئی چیف سے ہوئی ہے، اس کا تناظر بھی یہی ہے کہ ان کی طرف سے ان کو آشیرواد آگے جانے کے لیے، سیف پیسج کے لیے ہے. یہ میرا اندازہ ہے. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی مل چکا ہے اور یہ جو ہے حالات بھی کچھ ان کے فیور میں چلے گئے ہیں، کیا عوام اب ان سے یہ توقع رکھے کہ کوئی مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکے گا یا نہیں؟ مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے تقریب میں باتیں کی ہیں وہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، اس لیے کہ نون اور پیپل پارٹی دیکھیں، بنیاد کا عوام کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، بے شک بے شک اس وقت عوام حکومتوں کی تبدیلی کے موڈ میں نہیں ہے. عوام تو یہ چاہتی ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو اور ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو. وہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم کوئی نواز شریف آ کر بنے، وہ نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو زرداری بنے، جو بلاول بھٹو آ کر وزیر اعظم بنے. عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، چیف منسٹر کوئی بھی ہو، مہنگائی پہ کنٹرول ہو اور ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو. بے شک میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ 1.5-2 سال سے جو 2020 سے جو کرونا نے ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیواسٹیشن کی ہے اور اکنامی تباہ کی ہے دنیا بھر کی، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، لیکن پاکستان نے موجودہ حکومت کے دور میں غالباً کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھالا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کوشش کریں اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہ کرونا کی صورتحال کی طرح معاشی صورتحال کو اگر کنٹرول کر لیں تو غالباً 6 مہینے کے بعد بھی ان کے لیے حالات آئندہ الیکشن تک سازگار ہی رہیں گے. اچھا، میں اب آتا ہوں میسی ساگا، کینیڈا کے شہر میسی ساگا میں ہمارے وہاں موجود ہے سینئر تجزیہ کار فیصل صدیقی. فیصل صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو مہنگائی کی بھی جو صورتحال ہے، اس کے متعلق ہمارے جو تارکین وطن ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو پاکستان میں جو ہر آنے والا نیا دن جو ہے وہ نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستانی وہاں ان کی کیا سوچ بچار ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں اس ملک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور السلام علیکم آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو. آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا تاریخی دن تھا، جس میں پہلی مرتبہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا اور انہوں نے اس کو جیت کے دکھایا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا اور اپوزیشن کو ایک طرح کا چیک میٹ کر دیا انہوں نے. تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بے شک دوررس نتائج اس پہ سے نکلیں گے. اس میں جو چیز ابھی ہم دیکھیں گے، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کا سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہے، وہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس پہ جو اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے نام کے لحاظ سے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں سینٹ کا الیکشن خاص طور پر ایک انتہائی شرم کا، اور پاکستانیوں کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے، کیونکہ جس طرح کی چور بازاری اور ڈکیتیاں وہاں پہ ہوئیں، اور اس لیول پہ، کیونکہ سینٹ کا جو ایک ادارہ ہے وہ ایک بہت ہی ٹاپ کا ادارہ کہا جائے گا، جسے جو اسمبلی سے بھی اوپر، اور اس میں جس طریقے کی چور بازاری، اور وہ بھی کس نے، نام نہاد سید زادوں نے اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہے اور اس طریقے سے جو رشوت کا بازار گرم کیا، وہ انتہائی شرم کا مقام ہے. یہ فیصل صدیقی صاحب پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی
1988 میں 1985 میں جب ریلوے کے وزیر تھے اس وقت بھی ان پر کرپشن کے الزامات تھے، اور اس کے بعد ان کی بیگم نے جو ہار چرایا جو ہمارے سیلاب زدگان کے لیے آیا تھا اس میں بھی ان پر الزامات تھے، وہ نااہل بھی ہوئے بہت سی. یہ کرپشن کا سلسلہ تو ماضی میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن افسوس ہے عباسی صاحب کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی گیلانی صاحب جو سید زادے بھی کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اس سارے ایپیسوڈ کے بعد اور یہ ساری جو چوریاں اور سب کے اس کے باوجود آج تک وہ اپنے اس سے نکل نہیں پائے. آج بھی وہ وہی حرکت کر رہے ہیں جو پہلے کی، اور انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا ماضی سے. اور اس میں ظاہر ہے جو سندھ میں بھی جو ہوا وہ بھی آپ دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اس کا بڑے پیمانے پہ آپ جائزہ لیں تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے تھوڑی زیادہ متحرک ہوئی. اس میں شاہد خاقان، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا یو ایس کا دورہ اور لندن کا دورہ اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہوئی. اس کے علاوہ جو ریسنٹ جو بائیڈن صاحب کی ڈو مور کی کال ہے ان کے آفس سے جس کو پاکستان سے مسترد کیا گیا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھا جائے گا کہ کہاں سے کس کی ڈوریں ہل رہی ہیں. لیکن یہ الیکشن جو اس وقت ہوا ہے اس کی وجہ سے اب اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور آگے کا جو اگر آپ سینیریو دیکھتے ہیں تو آگے ان کے لیے مزید مشکلات نظر آئیں گی. اور اگر سینٹ میں عمران خان اپنی اکثریت لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو قانون سازی ہوگی یا ہو سکتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ظاہر ہے، جو خاص طور پہ اس طرح کے لوگ جو غلط کاموں میں ملوث ہیں ان کے لیے آگے کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں. دیکھیں صدیقی صاحب، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وزیر اعظم صاحب کا خطاب تھا اس خطاب نے تو پوری قوم کو رلا دیا. جس طرح سے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مجھے جو ہے میں کرپٹ لوگوں کے خلاف بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو این آر او نہیں دوں گا، قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. تو اس میں انہوں نے تو اپنی جو تقریر تھی ان کی پہلی مرتبہ میرے خیال سے ایوب خان کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے لوگوں نے اس تقریر کو بغور سنا ہے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو میں نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جذباتی تقریر کی. اب تقریر تو انہوں نے کی لیکن ان کے پاس جو کام کرنے والی جو ٹیم ہے وہ اس میں جو ہے وہ ناکارہ ہے. ماضی میں بھی جو 2-2.5 سال ان کی جو کارکردگی پر جو ضرب آئی ہے وہ ان کی ٹیم کی وجہ سے آئی ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں؟ میرے خیال میں دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم نے کئی مرتبہ جو ہے آپ کا اپنے کیبنٹ کو شیک اپ کیا ہے اور اس میں کافی تبدیلیاں لے کر آئے. وہ کنٹینیوس تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. اس میں آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جس طریقے کا چیزیں چلتی رہی ہیں اور پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کا جو حشر ہوا ہے مختلف اداروں کا اور باقی چیزوں کا، وہ اتنا آسانی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو مہنگائی کے جو بعض کافی سارے جو اس کے عناصر ہیں، جس کی جو ریزنز ہیں، جو کازز ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، ان کازز کو دور کرنا جو ہے وہ کرنے میں ٹائم لگے گا. کسی بھی آپ کارپوریٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، کسی بڑے ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جب آپ کو بجٹ بیلنس کرنا ہوگا تو بجٹ بیلنس کرنے کے کچھ نہ کچھ طریقے ہوتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اکانومی کی چیزوں کو بہتر کیا ہے، اور اگر ان کو دیکھے جائیں تو وہ واحد ان کی کیبنٹ میں واحد تو نہیں مگر ایک ون آف دا مین پلر ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کے جو ڈفرینٹ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو کی طرف آئے ہیں. تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو آئندہ 2.5 سالوں میں یہ اپنی چیزوں میں کافی بہتری کر سکتے ہیں. اور یہی ایک ریزن ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن اس وقت صرف ورچوئل میٹنگز کے اوپر اور ورچوئل خطاب کے اوپر انحصار کر رہی ہے، جو ان کو آپ لوگ میڈیا کے اوپر ایئر ٹائم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ورچوئل خطاب لوگ سن رہے ہیں. اگر آپ ان کے جتنے بھی ہمیں وہاں سے ڈائریکٹ اطلاعات ملتی ہیں تو اس میں جتنے بھی ان کے جلسوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے ہیں، وہ ابھی تک لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو ان کا سارا زور اس وقت جو ہے ورچوئل خطاب کے اوپر ہے اور ایئر ٹائم لینے کے اوپر میڈیا کا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کے باہر جو کچھ ہوا وہ سوائے ایک اسٹنٹ تھا کہ ایئر ٹائم ان کو ملے ان کے خطاب سے پہلے، جس میں اگین وہ بری طرح ناکام ہوئے.
تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو اوورسیز پاکستانیز بھی اس پہ فخر کریں گے اور آپ لوکل لوگ بھی فخر کریں گے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے جو لوکل ہیں وہ ان کے سمجھ کی بات ہے کہ وہ اس کو بات کو سمجھیں اور دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن ناکام ہو رہی ہے. خواجہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا یہ فرمائیے گا کہ آج بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ کو جی ایچ کیو بلایا گیا تھا. آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جی ایچ کیو گئے اور وہاں ان کو بریفنگ دی گئی ہے؟ اس کے متعلق کوئی آپ کو اطلاعات ہے؟ جی بات جی. یہ ہے کہ یہ داخلی صورتحال کچھ گمبھیر ہو رہی ہے گزشتہ کافی دن سے. تو داخلی صورتحال میں مظاہرے وغیرہ، اسٹرائکس یا کلیشز جس طرح سے آج پارلیمنٹ کے باہر ہوا، حالانکہ اس کا کوئی سینس نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی. تو غالباً اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بلا کر امن و امان کے حوالے سے ایڈوائز کیا گیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب پی ڈی ایم کا جو ہے وہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ پی ڈی ایم کی حکمت عملی جو مریم نواز صاحبہ نے کل ایک بات کی، آگے کھائی اور پیچھے کنواں، عمران خان کے لیے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے لیے آگے کھائی اور پیچھے کنواں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں لڑنا چاہتے ہیں لیکن اب پارلیمنٹ کے باہر آ کے انہوں نے آج ہلہ گلا کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اگر وہ پارلیمنٹ میں جاتے تو شاید غالباً ان کا کچھ اثر و نفوذ ہوتا وہاں پر اور کوئی افیکٹو رزلٹ سامنے آتا اور پارلیمنٹ میں پارٹیسپیشن ہوتی ان کی اور ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا. اب پارلیمنٹ کے باہر اگر ہلہ گلا کرنے، اور اب وہ 26 مارچ کا غالباً ان کا پروگرام جو ہے وہ روب عمل آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہاتھی رات دیکھنے کھانے کے اور دیکھنے کے اور. اب وہ پارلیمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں، سینٹ کے الیکشن کی بات بھی کرتے ہیں، ضمنی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اب لانگ مارچ کی کہانی جو ہے وہ میرا اندازہ یہ لانگ مارچ کی کہانی زیادہ دیر چلے گی نہیں اور غالباً انہیں اس سے واپس آنا پڑے گا. آنے والے دن جو ہیں گرم ہو رہے ہیں سندھ میں، پنجاب میں، اور آپ دیکھیں سردی کے زمانے میں جو لاہور میں جلسہ عام ان کا ہوا، مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا، بلاول بھٹو جس میں نہیں گئے تھے، وہاں پر حاضری 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، کرسیاں خالی تھیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کراچی سے لانگ مارچ شروع کریں گے اور پھر لاہور سے کریں گے. کیسے کریں گے ہمیں یہ بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ پبلک باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں ہے. حالانکہ پبلک افیکٹڈ ہے مہنگائی سے، تیل سے، چینی سے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ عمران خان کو اپیل کرتے ہیں. عمران خان ان کے لیے اپیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی سنسیئرٹی اور ڈیووشن اور کاز سے لڑنے کا مسئلہ جو ہے ان کا حالات سے، اس سے وہ متاثر ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ عوام ان کی کال پر میدان میں نہیں نکلیں گے. اس کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آج جو پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کیا ہے پی ڈی ایم نے، وہ ان کی سیاسی غلطی تھی. بے شک سیاسی غلطی تھی، انہیں آنا چاہیے تھا، وہ وہاں ایکسپورٹ کر سکتے تھے، اسپیکر انہیں ٹائم دیتا بات کرنے کا تو بات کر سکتے تھے وہاں پر. اور پھر یہی پارلیمنٹ کا ایک تقاضا ہے کہ آپ پارلیمانی طرز حکومت میں جب بیٹھے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کریں. میں اب طارق جبار صاحب کی طرف آؤں گا. میں صرف خواجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی آج اپوزیشن نے مس کیا، لیکن اگر آپ اپوزیشن کا کردار پچھلے 2.5 سال میں دیکھیں تو پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس ایسا نہیں رہا جہاں پہ انہوں نے کسی طرح کی قانون سازی میں کسی طرح کی ہیلپ کی ہو. اگر آپ تمام اجلاس کا جائزہ لیں تو ہر اجلاس کے اندر اپوزیشن نے سوائے ہنگامے کے اور توڑ پھوڑ کے کچھ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے اب متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے جلسوں میں اپنے کارکن بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے شریک نہیں ہوتے اور وہ لوگ بھی متنفر ہو. تو یہ صرف چیزیں جو ہیں آپ نے میڈیا میں ان کو زندہ رکھا ہوا ہے یا ان کو ایئر ٹائم دیا جا رہا ہے جو نہیں دینا چاہیے، جو غلط ہے. کیونکہ جو لوگ باقاعدہ عدالتوں سے اور سزا یافتہ ہیں ان کو آپ ایئر ٹائم دیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، جو کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جان نہیں ہے. میں اب طارق جبار کی طرف آنا چاہوں گا. طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کووڈ کی وجہ سے جو
PSL मुलतवी हुए हैं, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये कितने अरसे तक का PSL नहीं हो सकेगा, और इसमें जो है खेलों पर बड़ा फर्क पड़ेगा क्रिकेट की दुनिया पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन साहब। सबसे पहले तो ये है कि ये आपको मालूम है कि जिस तरीके से हमारे पिछले 10-15 सालों से हमारे यहाँ जो टेररिज्म का जो वो सिलसिला चल रहा था, तो उसमें हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो पाकिस्तान में बिल्कुल बंद हो गई थी। तो पिछली गवर्नमेंट ने, बल्कि पिछले बोर्ड ने भी काफ़ी सरमजम सेठी साहब के दौर से उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का रिजल्ट था कि अब जो छठा इसका जो PSL 6 था वो पाकिस्तान में मुनक़िद किया गया। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो SOPs थे उसको प्रॉपर तरीके से जो है उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है ना हमारी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा और PSL को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि PSL ने काफ़ी, उनकी फ्रेंचाइज ने काफ़ी यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs दिए गए थे उन पर इनको अमल करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए बड़ा धचका है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमने काफ़ी बहुत शुक्रिया अपना तारिक जब्बार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे मेहमान थे सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा जावेद अहमद साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल इलियास सिद्दीकी साहब, जो कनाडा के शहर मिसिसागा से हमसे जो थे वो अपने सैर हासिल जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। और तीसरे हमारे मेहमान थे तारिक जब्बार साहब, जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन तीनों मेहमानों का कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे चैनल को इज़्ज़त बख्शी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अस्सलाम वालेकुम।